किसी भी मुल्क के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो वो उसका एक सिक्योरिटी लैप्स। आप ये नहीं कह सकते कि होना 100 बंदे मरने थे लेकिन 10 मरे इसलिए ये सिक्योरिटी सक्सेस है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि ये इंसिडेंट, हमें इससे सीखना चाहिए, या खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट्स हो तो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर क्या होगी ये स्टेट को कंट्रोल करनी चाहिए ताकि आप दुरुस्त बात बता सकें, लोगों में बेयकीनी की कैफियत ना हो, दुश्मन अनासिर आपके नैरेटिव को हाईजैक ना कर सकें। बलूचिस्तान के अंदर अपने लोग जो BLA नहीं लेकिन किसी वजह से मारंग बलोच साहिबा को, दीगर लोगों को जो रियासत के साथ अलाइन नहीं है उनको सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है, उन लोगों को किसी तरीके कौमी धारे में लाने के लिए एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये बंदूक के जोर से नहीं हो सकता। खास तौर पे पिछले 3-4 साल में हमारे ये OIC वगैरह क्या जो इजलास हुए थे और UN की जो इमरान खान साहब वगैरह की तकरीर थी उसके बाद से हम हर रोज दुनिया के लिए ज्यादा इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। अगर आपकी सीरियसनेस ये है कि इंडिया से डिफेंस रिलेटेड मैटर्स पे उधर से राजनाथ बोलेगा और इधर से ख्वाजा आसिफ साहब बोलेंगे कि पकौड़ों में तेल कितना डलता है वाली ट्वीट करेंगे। अब रिवायत यह है कि अगर ताकत के खिलाफ फैसला दिया जाएगा और फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, नहीं माना जाएगा। मेरे ख्याल में इससे डार्क पीरियड शायद पाकिस्तान की जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, सर्टेनली जमहूरियत के दौर में तो कभी नहीं आया, मेरा ख्याल है अमरीत में भी कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट PK देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ हम मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? वेरी काइंड। इस हालात में भी आप मुस्कुरा रहे हैं वो इस वजह से कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हम जो रोज बैठ के आपको देखते हैं तो आज मेरी खुशनसीबी कि आपने मुझे भी इसमें दावत दी, तो आई एम रियली ग्लैड। अब ये सब बैरिस्टर साहब ये आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा मैं सच बताऊं, आपका जब मुझे मैसेज आया था एक दफा, मैंने सोचा कि ये शायद किसी का जाली अकाउंट है। बैरिस्टर साद रसूल मुझे मैसेज नहीं कर सकता। नहीं वेरी काइंड, हम आपके फैन हैं, रोज सुनते हैं। बैरिस्टर साहब पहले तो सबसे बड़ी खबर जो है बलूचिस्तान और जाफर एक्सप्रेस, ये बहुत बड़ी हाईजैकिंग है, ग्लोबली रिपोर्ट हो रहा है। कल जो DG ISPR साहब ने गुफ्तगू और बातचीत की, मुझे आप ये समझाएं, बीइंग अ बैरिस्टर और पाकिस्तान की तारीख के यानी शायद एक लंबे टाइम से, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था? देखिए, इसको सबसे पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि बलूचिस्तान का और पाकिस्तान के दीगर मसाइल की तरह, जिस तरह पाकिस्तान के दीगर कुछ संगीन मसाइल हैं जिसमें इकॉनमी है, पॉलिटिक्स है, अदालत है, लेकिन एक बलूचिस्तान है स्टैंड अलोन मसला। जब तक उस मसले के बारे में हम सच नहीं बोलेंगे तो वहां से किसी को तल्ख लगे, किसी को अच्छा लगे, हम तल्ख अल्फाज में नहीं हम बात करना चाहते, लेकिन जो सिचुएशन की फैक्ट्स की तलखी है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियां उसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सियासी गलतियां, मिलिट्री गलतियां, इकोनॉमिक गलतियां, तो यहां से आगे मसला रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। माजी में भी हमने अपनी गलतियों को अंडर द कार्पेट श्रग किया, एक टेम्पररी फिक्स ढूंढा कि अगले 4 महीने 6 महीने कैसे चलेंगे, और पता चला कि 2 साल बाद भी बलूचिस्तान मजीद खराब हो चुका है और 4 साल बाद मजीद खराब हो चुका है। तो हमें कुछ चीजों के ऊपर, खास तौर पे बलूचिस्तान जैसी सेंसिटिव चीज पे, सच बोलना चाहिए अपने आप से। और अपने आप से अगर हम बतौर कौम, बतौर रियासत सच बोलें तो 3-4 चीजें तस्लीम करनी चाहिए। सबसे पहले ये कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो वो उसका एक सिक्योरिटी लैप्स। आप ये नहीं कह सकते कि होना 100 बंदे मरने थे लेकिन 10 मरे इसलिए ये सिक्योरिटी सक्सेस है। किसी को मरना नहीं चाहिए था, ये अटैक होना नहीं चाहिए था, ये प्रीएम्प्टिवली हमें रोकना चाहिए था। इस पोजीशन से अगर आप डिविएट कर रहे हैं तो ये ज्यादती है इस मुल्क के साथ। हमें तस्लीम करना चाहिए कि इसके अंदर ज्यादा कम क्यों, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैप्स था। दूसरी बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि बलूचिस्तान में जो भी पॉलिटिकल या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चल रही है, ख्वाह वो अनवारुल हक काकड़ को वहां से पिक करके वजीर आजम बनाने की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, या संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने की हो, या शाहजैन बुख्ती साहब जैसे लोगों को पॉलिटिकल स्पेस देने की, जो भी आपकी बलूचिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिससे आपका उम्मीद ये थी कि बलोच लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, या वो लोग काम नहीं कर रहे, या उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। क्योंकि आज भी इस वक्त अगर आप अनवारुल हक काकड़ साहब को या शाहजैन बुख्ती साहब को या संजरानी साहब को भेज देना कोयटा में कि बैठ के लोगों के साथ एक बातचीत करके उनको ठंडा कर दें और रियासत के साथ चलाने की कोशिश करें,
تو ان میں سے کسی کا بھی انفارچونیٹلی سر یہ جاتے ہی پولیٹیکل نہیں کلاؤٹ ہے ہی نہیں, اور اگر چلے جائیں تو کس کو کنونس کریں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ کی ریئل پولیٹیکل روٹس ہیں ہی نہیں. یہ آپ کو دوسری بات تسلیم کرنی چاہیے. جو پاور سٹرکچر میں بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی بلوچستان میں ریئل پولیٹیکل روٹس نہیں ہیں یا ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. یہ بات دوسری تسلیم کرنی چاہیے. تیسری بات یہ تسلیم کرنی چاہیے ہمیں کہ جو بھی اس انسیڈنٹس کے اندر نیریٹو وارفیئر تھا, ہر آج کل تو ہم نے فوج نے خود بتایا کہ ایک 5th جنریشن وارفیئر ہوتا ہے جس کو ہم نے جیتا جب ہم نے پلوامہ وغیرہ کا وقت تھا. ہم نے بڑی اس کے اندر بڑا پروگرس کی ہماری آئی ایس پی آر نے, ویسے اسٹیٹ کے دیگر انسٹیٹیوشنز نے, گورنمنٹ نے, کہ اس نیریٹو وارفیئر کے اندر پہلے 10-12 گھنٹے کے لیے پاکستان میں جب یہ ایونٹ ہوا تو کیونکہ مین اسٹریم کریڈیبل سورس سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی تو ساری دنیا کے اندر جو پہلے 10 گھنٹے میں انفارمیشن گئی وہ تھی جو یا بی ایل اے دے رہے تھے یا جو انڈین میڈیا دے رہا تھا. ایگزیکٹلی یو رائٹ. اور 10-12 گھنٹے بعد اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہے. اگر ایک اخبار کے, بی بی سی کے, سی این این کے, گارڈین کے, الجزیرہ کا ایک آرٹیکل چھپ جائے, وہ اپنے 3-4-5 دفعہ اپنے آورلی رپورٹس میں اپڈیٹس دے دیں, وہ انفارمیشن باہر جا چکی ہو, وہ ایمبیسڈرز تک, ایمبیسیز تک پہنچ چکی ہو, تو اس کو ریٹریو کرنا مشکل تھا. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, یا خدا نخواستہ اگر پاکستان میں کوئی بھی انسیڈنٹس ہو تو انفارمیشن اس کے اوپر کیا ہوگی یہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنی چاہیے تاکہ آپ درست بات بتا سکیں, لوگوں میں بے یقینی کی کیفیت نہ ہو, دشمن عناصر آپ کے نیریٹو کو ہائی جیک نہ کر سکیں, جس کے اندر پھر دیگر لوگ بھی, سوشل میڈیا اور دیگر لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ انفارمیشن خود دیں گے جیسے آپ نے 2019 کے فروری میں دی تھی تو دنیا اس انفارمیشن کو کیری کرتی ہے. آپ یو آر اہیڈ آف دی کرو. اپنا لوکل انفارمیشن دینے والا انفلوئنسر وہ بھی اس کو ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم جو انفارمیشن آ رہی تھی سر انڈین سورس سے آ رہی تھی یا بی ایل اے سے آ رہی تھی, بھئی ہم اگر اس رات دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے لائیو تو ریگولر ٹیلی ویژن چینلز تو دکھائی نہیں رہے تھے, تو آپ نے کہیں اور سے پتا کرنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یا سوشل میڈیا تھا اور یا انٹرنیشنل چینلز تھے, اور انٹرنیشنل چینل سارے انڈین میڈیا کو فالو کر رہے تھے کیونکہ ہماری طرف سے ایبسنس آف انفارمیشن تھی. میرے خیال میں ہیوملٹی کے اندر ریاست کو اپنی اچھائیاں برائیاں, حکومت کو اپنی اچھائیاں برائیاں تسلیم کرنی چاہیے. یہ ایک میچور ملک کی اور ذمہ دار ملک کی نشانی ہے. ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو بھی وجہ بنی, شاید ہم یہ چاہتے تھے کہ انفارمیشن ایک دفعہ آ جائے پھر جو بھی وجہ بنی, اس میں کچھ انفارمیشن لیپس ہوا جس کا دشمن کو فائدہ ہوا. آئندہ سے ہم یہ نہیں کریں گے. جب تک یہ 2-3 چیزیں آپ تسلیم نہیں کریں گے, ہاں ٹھیک ہے, جس میں سیاسی حقیقت شاید سب سے زیادہ ہے. سوری, میں آخری بات اس میں کرتا چلوں. اور ایک اور حقیقت کہ افغانستان, ہم ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے. سمجھ آئی, ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو ہم نے ماضی میں بھی 20 سال کی ایک وار آن ٹیرر لڑی ہے. شاید ہم اکلوتا ملک ہیں جس نے اس کے اندر کوئی کامیابیاں پائی ہیں. ہم پھر سے لڑ سکتے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ بلوچستان کے اندر اپنے لوگ جو بی ایل اے نہیں لیکن کسی وجہ سے مارنگ بلوچ صاحبہ کو, دیگر لوگوں کو جو ریاست کے ساتھ الائن نہیں ہے, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کسی طریقے قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک کانورسیشن ہونی چاہیے. یہ بندوق کے زور سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہوتا تو پچھلے 20-22 سال کے اندر ہو چکا ہوتا. ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی, اس بارڈر کے اوپر بھی, اور انٹرنل سیکیورٹی کے اندر بھی, جب تک ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہوگا, ایک سافٹ ٹچ نہیں ہوگا, ایسے لوگ شامل نہیں ہوں گے جن کی لوگ بات سننے کو تیار ہوں, جن کے اوپر لوگ اعتبار کر رہے ہوں, جب تک یہ پالیسیز آگے نہیں آئیں گی تو اس کا دیر پا سولوشن نہیں نکلے گا. بہت سا وقت آلریڈی ضائع ہو چکا ہے. کسی طریقے بلوچستان میں بندوق کی جگہ بات کرنے سے اگر کوئی کی طرف اگر ریاست چلے تو پچھلے 20 سال اس بات کی دلیل ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ بہتری نکلے, صرف ایگزرشن آف فورس سے. اچھا, ایکس جو سی ایم ہے بلوچستان کے, وہ بھی اسی طرح کی گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں کہ فائنلی یو ہیو ٹو ٹاک, آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. سر یہ جو ایک چیز آ رہی ہے جو بین الاقوامی طور پر بھی اس کے اوپر آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ بلوچیوں کا جو پڑھا لکھا بندہ ہے, جو پڑھا لکھا بلوچی ہے, وہ ان کی جو سمپتھیز ہیں اب وہ اس بی ایل اے کے ساتھ اور جو دہشت گرد گروپس ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں ان کی طرف جا رہی ہیں. یہ کیسے, کیا اس آئی ایس پی آر صاحب کی, بھٹی صاحب کی پریس کانفرنس ہے, کیا یہ انہیں قائل کر سکتے ہیں, کیا یہ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس طرف نہیں جانا؟
اب یہ کیا ہوگا؟ آمین اتنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے امید ہے کہ ISPS صاحب کو سمجھا سکتے ہیں. بگٹی صاحب کو سمجھانا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ذرا زیادہ مشکل کام ہوگا, تو میں اس کی میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس میں امید نہ رکھیں. دیکھیں, مجھے ایک بہت ہی سینئر اور بہت ہی قابل افسر نے ایک دفعہ بتایا, آپ کی اجازت سے ان کا نام نہیں لوں گا, کہ یو کین ناٹ فکس اسٹریٹجک مسٹیکس تھرو ٹیکٹیکل میجرس. اگر ایک بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہو یا کریکشن کرنی ہو, مسٹیک نہیں کہتے, چلیں اسٹریٹجک کریکشن کرنی ہو, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ سرفراز بگٹی کیا کہہ رہا ہے اور انوار اللہ کاکڑ کیا کہہ رہا ہے اور آج کیا پریس کانفرنس ہے اور ایک اسکول بنا دیا اور ایک ہسپتال بنا دیا. اس سے بڑا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہی مسئلہ بلوچستان کا بھی ہے, اور وہ مسئلہ ہے ڈگنیٹی کا. ہمیں پاکستان کے اندر کور سٹرگل کیا ہے؟ کور سٹرگل یہ ہے کہ مجھے بات کرنے کی ڈگنیٹی ہونی چاہیے. اگر میرا کوئی خیال ہے, اگر میرا پالیسی کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں خیال ہے, تو میرے پاس یہ ڈگنیٹی ہونی چاہیے کہ میں اس کو کسی مہذب انداز میں بیان کروں, اور اگر بیان کروں گا تو مجھے کوئی آ کے پکڑ نہیں لے گا. یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی ٹیپ نہیں کر رہا, یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. میرے فون کال کوئی ٹیپ نہیں کر رہا, یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. اگر میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو وہ اسی بندے کے نام پہ نکلے گا جس کے نام پہ میں نے کاسٹ کیا. یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. اگر میں اپنے ملک کے کیپٹل میں کھڑا ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے, میں نے پلے کارڈ پکڑا ہوا ہے, خواہ وہ فلسطین کا ہو, بلوچستان کا ہو, 26 نومبر جیسا, اگر میں نے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو ریاست مجھے ڈگنیٹی دے گی اس بات کی کہ وہ میری بات سنے, اس کے اندر سے مجھے کہے کہ یار آپ نے 5 باتیں کی, یہ 2 ٹھیک ہیں, یہ 3 ہم نہیں تسلیم کرتے, یہ وجہ ہے, کہیں یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. بلوچستان کے اندر بھی اسی سوال کے اراؤنڈ بحث ہو رہی ہے کہ لوگ مسنگ نہیں ہوں گے. یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے. اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ یا دیگر لوگوں کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ کہیں پہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری 3 خالشیں ہیں, تو یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے کہ ایک میچور ریاست, ایک میچور سیاست ان سے بات کرے گی کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں تکلیف ہو رہی ہے, ہم آپ کی حکومت ہیں, بتائیے, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہیں ہی دشمن اور ان کو یہ کر دیں. بھئی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے. جس دن آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کے اندر 6.2% گروتھ ریٹ چل رہا تھا. اچھا, جب گورنمنٹ ان کی کلیپس ہوئی تو حسینہ واجد کا 6.2% گروتھ ریٹ تھا. ان کی ایکسپورٹس ٹھیک چل رہی تھی, ان کی فارن ایکسچینج ٹھیک چل رہی تھی, ان کی ان امپلائمنٹ ریٹ 9-10% کے قریب کوارٹرلی بیسس کے اوپر ایوالو کر رہا تھا. تو کیوں حکومت کے خلاف, اس حکومت کے خلاف اتنی نفرت تھی؟ وہ یہ تھی کہ عوام کو, نئی یوتھ کو, ان لوگوں کو جنہوں نے شاید 70s 80s کی سٹرگل نہیں دیکھی, وہ نئی یوتھ ہے, اس نے ماڈرن ورلڈ دیکھی ہے, وہ سوشل میڈیا کی جنریشن ہے, وہ اپنی ایک ڈگنیٹی چاہتی تھی کہ ہماری بات سنی جائے. اور جو ریسٹرکچرڈ بنگلہ دیش ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن ہے ان لوگوں کی جن کو ہم یہاں پہ کبھی بلوائی کہہ دیتے ہیں, کبھی انتشاری ٹولہ. جب تک آپ ان لوگوں سے, جو پاکستان کا فیوچر ہے, جو پاکستان کی 70% پاپولیشن انڈر 30 ہے, جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گے, آپ کہیں گے آپ جو ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں ہم اس کو بندوق سے یا طاقت سے اس کا جواب دیں گے یا پیکا سے جواب دیں گے, تو وہ ڈگنیٹی جو آپ کو اس قوم کے ساتھ تھوڑی شفقت کا ہاتھ رکھ کے بڑھانی ہے کہ مجھے اپنی ریاست پہ اعتبار ہو کہ اگر مجھے تکلیف ہے تو وہ میری بات سن کے اس کا کوئی مثبت جواب دے گی, جب تک یہ ڈگنیٹی ریسٹور نہیں ہوگی بلوچستان میں بھی اور دیگر پاکستان میں بھی, تو آپ بندوق سے, طاقت سے, سیاست سے, پیکا سے, 26ویں ترمیم سے آپ اس نظام کو تھوڑی دیر تو پکڑی رکھیں گے, پکڑ سکتے ہیں. یہ تھوڑی دیر 6 مہینے ہے یا 3 سال ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. آپ تھوڑی دیر پکڑی رکھیں گے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, وہ چلتے رہیں گے ساتھ. لیکن جس دن بھی اس نظام کی مٹھی میں تھوڑی کھلے گی, تھوڑی سپیس ہوگی, پھر چیخیں نکلیں گی. تو جن لوگوں کی ڈگنیٹی سالوں آپ نے ڈینائی کی, وہ سارے کہیں گے کہ نہیں سر, اب نہیں بات. ڈگنیٹی یہ آپ نے, یعنی ہم نے تو سوچا ہی نہیں, یعنی یہ واقعتاً آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس ملک میں ویسے ڈگنیٹی ہے یا اس کی کوئی میننگز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں تھوڑے سے قانون کے اوپر آپ کی اجازت سے ایک بات, کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 ڈگنیٹی کے بارے میں, آئین پاکستان کے اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ ہر شخص کی ڈگنیٹی انوائلیبل ہوگی. ورڈ ہے انوائلیبل.
جس کو کوئی شخص بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کا آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ پرائیویسی آف ہوم ہوگی, چادر چار دیواری کا تحفظ کیا جائے گا. آئین پاکستان کے بہت سارے آرٹیکلز کے اندر, بہت سارے حقوق کے اندر کنڈیشنز ہیں. ہماری فار ایگزامپل فریڈم آف اسپیچ پہ کنڈیشن ہے کہ آپ بلاسفیمی نہیں کر سکتے, آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 14 ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے اندر کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. آپ کی ڈگنیٹی انوائلیبل ہے, پیریڈ. آپ کے ساتھ جو بھی کام ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ آپ کی ڈگنیٹی کا تقاضا ہے. اس آرٹیکل کو آرٹیکل آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 12 کے اندر اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور یہ انوائلیبل آرٹیکل. دیکھ لیں پھر یہ صورتحال ہے. اچھا ایک اور چیز اثر ہوئی ہے اسی دوران. ایک تو خیر ہم جعفر ایکسپریس میں بہت زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے, دوسری طرف امریکہ پھر سے پابندیاں پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے, پاکستانی شہریوں کے اوپر لگا رہا ہے. ابھی اس نے پاکستانیوں کو اس اورنج لسٹ کے اندر ڈال دیا ہے, شارپلی جس ملک کا ویزا وہ ڈکلائن کرے گا یا منع کر دے گا, ویزا نہیں دے گا. ویسے بھی آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, آپ گھومتے ہیں, آپ کی مسز بھی گھومتی ہیں, آپ ساری فیملی جاتے رہتے ہیں. یہ صرف امریکہ تک محدود رہے گا یا پھر یورپ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا؟ جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں وہ بھی سارے معاملے کو دیکھیں گی. انٹرنیشنلی اب ہم سٹینڈ کہاں پر کر رہے ہیں؟ میں ایئرپورٹ سے نکلوں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ جیسے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال بھی اب ایک ڈگنیٹی کا سوال بن گیا نا, کہ ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈگنیٹی کیا ہوگی. اس ہرے پاسپورٹ کے اوپر مجھے اگلا بندہ کس طرح دیکھے گا؟ کیا وہ دیکھے گا کہ ایک عزت دار, غیور, خود مختار قوم کا ایک بندہ ہے, یا کہے گا کہ یہ تو ہم نے ان کی کرکٹ بھی دیکھ لی اور دہشت گردی بھی دیکھ لی اور اکانومی بھی دیکھ لی, اور جب ان کے حکمران آتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں. اس طرح کا جو ایک امپریشن کریٹ ہو گیا. دیکھیے, ہمیں جس طرح میں نے آپ کی اجازت سے شروع میں بھی کہا کہ کسی بھی مسئلے کو سالو کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں کہ یہ مسئلہ ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پچھلے 3-4 سال میں, خاص طور پہ, ویسے تو زیادہ عرصے میں, لیکن خاص طور پہ پچھلے 3-4 سال میں ہمارے یہ OIC وغیرہ کیا جو اجلاس ہوئے تھے اور UN کی جو عمران خان صاحب وغیرہ کی تقریر تھی, اس کے بعد سے ہم ہر روز دنیا کے لیے زیادہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس انٹرنیشنل سسٹم میں ہمارا وزن اور سٹیک کم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت کیا کوئی ملک اپنی ٹریڈ پالیسی پاکستان کی پریفرنسز کو دیکھ کے بناتا ہے؟ بالکل نہیں. انڈیا کی پریفرنسز کو دیکھ کے بناتا ہے, چائنا کی پریفرنسز کو دیکھ کے بناتا ہے, یورپ کی بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہے, بنگلہ دیش کو دیکھ. کوئی ملک اپنی ٹریڈ پالیسی پاکستان کی پریفرنسز کو دیکھ کے نہیں بناتا. کیا کسی فورم کے اوپر اگر پاکستان نہ کہہ دے, کسی UN کے فورم پہ یا کہیں پہ, تو کیا دنیا ایک دفعہ دیکھتی ہے کہ دیکھیں بڑے مدبر سے ایک ملک نے کیا ہے, ہمیں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں اس پہ. پاکستان کا جو سٹیک ہے انٹرنیشنل اکانومی میں, ہمارا کیا سٹیک ہے؟ اگر لیٹس سے واقعی GSP خدا نہ خواستہ GSP+ سٹیٹس ختم ہو جائے اور IMF ہمیں پیسے نہ دے, خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی اکانومی میں مسئلہ ہو, تو ورلڈ اکانومی پہ کتنا کانسیکوینس ہوگا؟ کوئی کانسیکوینس تقریباً نہیں ہوگا. پاکستان کو جب تک آپ, ہمارے اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہیں, ان کی کوالیفیکیشن فارن منسٹر ہونے کی سمجھی ہے, ویسے ان کی ہر چیز کی یہی کوالیفیکیشن ہے, ان کی فائنانس منسٹر ہونے کی بھی یہی کوالیفیکیشن تھی. پاکستان کے اندر فائنانس میں ان سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں. اگر آپ کی سیریسنس یہ ہے کہ انڈیا سے ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز پہ ادھر سے راجناتھ بولے گا اور ادھر سے خواجہ آصف صاحب بولیں گے کہ پکوڑوں میں تیل کتنا ڈلتا ہے والی ٹویٹ کریں گے, ادھر سے جے شنکر جیسے لوگ جو ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ کی انوگریشن میں پہلی دوسری سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے, اور ادھر سے اسحاق ڈار صاحب ہوں گے آپ کے فارن منسٹر, جن کو جو کچھ دن پہلے تک شاید آج بھی جن کا دل یہ ہے کہ اصل میں مجھے فائنانس منسٹر لگا دیا جائے, اور ابھی بھی وہ اکنامک کمیٹی اور دیگر کے. بھائی آپ کوئی, ہم ایک سیریس ریاست ہیں, ہم 25 کروڑ لوگوں کا ہمارا ملک ہے, ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, ہمارے ایک اتنے نوجوان لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونا چاہتے ہیں, جو ملک میں دنیا میں اپنا کوئی نام کمانا چاہتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وکیل ہیں. بھائی ان کو کوئی آپ مناسب فیس تو دیں گے نا, کوئی ایسا فیس تو دیں گے کہ میں بھی کہوں کہ ہاں یہ میرا فارن منسٹر ہے, یہ جہاں جاتا ہے کوئی مناسب بات کرتا ہے, اسے کوئی. اگر آپ نان سیریس نے, میری بصد احترام گزارش ہے, وہ اعتزاز صاحب نے لوئس موومنٹ کے درمیان میں ایک نظم لکھی تھی کل آج اور کل, اس میں سے ایک مصرع ہے کہ ایک مہذب قوم کو لوگوں ہم نے خود بدنام کیا ہے.
تو اس مہذب قوم کو ہم خود بدنام بدنام کر رہے ہیں، جن کا ہم نے فیس یہ رکھا کہ دوسری طرف سے تو منجے ہوئے سر 4 دہائیوں کا تجربہ ہے جے شنکر جیسے لوگوں کا. آپ یہ وان لی کو دیکھ لیں چائنا سے، آپ اور ادھر سے آپ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے جس کو ملک کے اندر کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو ایک بی بی سی کے انٹرویو کے اندر ان کو 4 سخت سوال کرنے پڑ گئے تو ہمیں ہارٹ ٹاک کے اندر وہ ابھی بھائی آپ فورن منسٹر بنا رہے ہیں، ایک فورن منسٹر بنا رہے ہیں، تھوڑی تو سیریسنس کے اوپر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، لیکن میں صرف ایک اور بائی دا وے سوری، یہ میری ڈگنیٹی کا سوال ہے کہ میں اس ملک میں جس میں رہتا ہوں، جس میں اپنی میرے بچے رہتے ہیں، میرا فیوچر ہے، جہاں سے میں بھاگ کے نہیں جاؤں گا، جہاں پہ میں پڑھ لکھ کے آیا ہوں، میری ڈگنیٹی کا سوال ہے کہ میرا فورن منسٹر ایسا ہو جو میری ویلیوز کو ریپرزینٹ کرے. وہ سر اس کے اوپر میں نے فارمر فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب موسٹ ریپیوٹیڈ، جی ان سے میں نے سوال پوچھا اسی بارے میں، انہوں نے پتہ جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو، میں بس مرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں اس ملک سے جانا چاہتا ہوں. لٹرلی یہ ان کے الفاظ تھے. سر سیریسنس کی آپ بات چیت کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یا تو لے کر آئیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری ان سے بات چیت یا گفتگو کروا دیں، اور پیغام آتا ہے ہمارا لنک ڈاؤن ہے. دیکھیے عدالت کے ساتھ تو جتنی زیادتی ہوئی اس عرصے کے اندر اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ہر دفعہ لگتا یہ ہے بطور وکیل بھی جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں عدالتوں کے اندر، اور ہمیں ایک مایوسی ہے. پہلے ماضی کے اندر عدالتوں سے کچھ امید ہوتی تھی، آج کل عدالتوں کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو مایوسی لگتی ہے. لیکن میں اس کو ذرا کنٹیکسچولائز کر دوں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے لوگوں کو کچھ بات بہتر سمجھ آئے. پاکستان کے اندر پہلے بھی ایسے ادوار رہے ہیں جہاں پہ عدالتوں سے طاقت نالاں تھی، خواہ وہ سیاسی طاقت ہو، خواہ وہ آمریت کی طاقت ہو، عدالتوں سے نالاں تھی. عدالتوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی. ضیاء الحق صاحب کا ٹائم بھی اس کے اندر ہے، 90 کی دہائی بھی ہے، ملک یوم صاحب جیسی آپ ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں. عدالتوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب عدالت نے مینج کیے نہ کیے کے بعد جب ایک فیصلہ کر دیا عدالت نے، تو آپ کو پسند ہو ناپسند ہو وہ آمریت تک کے دور کے اندر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا. اس سے بڑی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب عامر بھی تھے، صدر بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، ساری چیزیں تھے. عدالت سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیں. ان کو نہیں پسند تھا، ریاست میں کسی کو پسند نہیں تھا. بعد میں 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی، لیکن ایک دفعہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا. افتخار چودھری صاحب واپس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. طاقت کے خلاف فیصلہ آیا، تسلیم کیا گیا. اس دور کے اندر، حالانکہ آمریت کا دور نہیں ہے، جمہوریت کا دور ہے کہنے کو، اس دور کے اندر ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو جمہوری آئینی کہتی ہیں، ان میں سے ایک تو کہتی ہے کہ ہم نے آئین لکھا، پیپلز پارٹی. پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ اتنے دنوں کے اندر الیکشن کروا دیں. نہ اس الیکشن کو کروایا، نہ وہ فیصلہ مانا گیا، نہ اس کا کوئی کانسیکوینس ہوا. چلیں ہم سب نے اس کو سوالو کر لیا. فائز عیسیٰ صاحب نے تاریخ سیٹ کر دی الیکشنوں کے. پھر ایک پورا پنڈال لگا، ساری پاکستان نے دیکھا، پاکستان بھر کے لوگوں نے دلائل دیے، وکیلوں نے دلائل دیے، ہم نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر مخصوص نشستوں کا کیس دیکھا. وہ 15 ممبر سپریم کورٹ، ساری سپریم کورٹ بیٹھی، 8-7 سے فیصلہ کر دیا. اس فیصلے کے بعد 3 کلیریفیکیشنز جاری کی کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. نہ فیصلہ امپلیمنٹ کیا گیا، نہ اس کا کوئی کانسیکوینس ہوا. تو ایک روایت چل گئی کہ وہ ایک ون آف نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا. اب روایت یہ ہے کہ اگر طاقت کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا، اور فل کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، نہیں مانا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ لگا یہ اس حکومتی سٹرکچر کو، اور اس کے اندر ہم پوری ریاست کی بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس میں سر فہرست ہے، کیونکہ پرائم منسٹر از بک سٹاپس ود دی پرائم منسٹر. مجھے لگتا ہے کہ لگا یہ کہ یہ شاید اگر بار بار نہ کیا جا سکتا ہو کہ ہم ہر دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر نہیں مانیں گے، چلیں روایت تو ڈل گئی، تو کیوں نہ اس کا ایک پرماننٹ سولوشن کر دیا جائے. ایک ایسا سولوشن کر دیا جائے کہ سسٹمیٹکلی سپریم کورٹ حکومت وقت کے خلاف یا طاقت وقت کے خلاف فیصلہ ہی نہ دے سکے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے کرتے ہیں کہ ہم 26ویں ترمیم کے تحت ایک ایسا بینچ بناتے ہیں جس کے سامنے حکومت کے یعنی آئینی تمام مقدمے پلیس ہوں گے،
जिसमें एक फरीक मुकदमे की, यानी कि हुकूमत और मेरा मुकदमा है, मैं हुकूमत को सू कर देता हूं कि मुझे मिसिंग कर दिया, हुकूमत को सू कर देता हूं कि जी मेरे खिलाफ पीका का ऑर्डिनेंस ले आए, मैं हुकूमत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता हूं, तो जिस बेंच के सामने मुकदमा जाएगा 26वीं तरमीम में वो बेंच हुकूमत पिक करेगी। तो अब जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, या जिस चीफ जस्टिस ने उसको मार्क करना है, वो 26वीं तरमीम के तहत एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी पिक करेगी जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी होगी। तो आपने सिस्टम के अंदर पहले फैसले माने नहीं और फिर पूरे परमानेंट सोल्यूशन कर दिया कि अब उम्मीद ही खत्म हो गई इस बात की कि जब मैं हुकूमत को सू करूंगा, अगर मुझे इस वक्त खुदा न खास्ता आपसे ये बात करने की वजह से उठा लिया जाए या मेरे खिलाफ को मुकदमा हो जाए, तो मैं जब उसके खिलाफ अदालत जाऊंगा तो वो एक आईनी नौइयत का मुकदमा होगा। जिस डिपार्टमेंट ने, वो FIA हो, पुलिस हो, जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ मेरा मुकदमा होगा, उसी डिपार्टमेंट के ऊपर बैठी हुकूमत वो बेंच पिक करेगी। ये मेरे ख्याल में बसद एहतराम इसमें ये मंसूर अवान और आजम तारड़ और इस तरह के एहसन भून जैसे लोगों को आपको दुआएं देनी चाहिए, फाइज ईसा साहब वगैरह को भी दुआएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इससे डार्क पीरियड शायद पाकिस्तान की जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, सर्टेनली जमहूरियत के दौर में तो कभी नहीं आया, मेरा ख्याल है अमरीत में भी कभी नहीं आया। प्लेजर हैविंग यू सादर रसूल साहब, थैंक यू वेरी सो काइंड, मच। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।